नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। की तो प्यारे व्यूवर्स, उम्महातुल मोमिनीन का टॉपिक शुरू हुआ है हमारा, और आज इंशाल्लाह उम्महातुल मोमिनीन में से हमारी प्यारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कुछ अहम वाक़यात और उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करूँगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम हिंद बिनते अबू उमैया बिन अल-मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन उम्रु अल-मख़ज़ूमिया अल-क़ुरशिया था। उम्मे सलमा उनकी कुनियत और कुरैश के ख़ानदान मख़ज़ूम से उनका ताल्लुक़ था। उनके वालिद अबू उमैया मक्का के एक सखी और मुख़य्यर आदमी थे, जिनकी सखावत व फ़याज़ी के पेश नज़र उन्हें ज़ादुल कर्ब का नाम दिया गया था। ज़ादुल कर्ब का मतलब है मुसाफिर का सफरी खर्च। इन्हें ये लक़ब इसलिए दिया गया था कि उनके साथ जितने भी मुसाफिर सफ़र करने के लिए निकलते, वो उन सब का सफ़र खर्च अपनी जेब से अदा करके उन्हें इस फ़िक्र से आज़ाद कर देते थे। आपके वालिद एक दौलतमंद और सखी आदमी थे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की परवरिश बड़े नाज़ो नाम में हुई, और जब शादी की उम्र को पहुंची तो वालिदैन ने उनका निकाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से कर दिया, जो बाद में सैयदना अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मारूफ हुए। और ये सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के चचाजाद होने के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भी थे, इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी बरा बिनते अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों ने अबू लहब की आज़ाद करदा लोंडी सोबिया का दूध पिया है, इसलिए सैयदना अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। सुभान अल्लाह। जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तो उसके कुछ ही अरसा बाद सैयदना अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमान हो गईं। ये वो दौर था जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर मुसाइब के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। उस दौर में इस्लाम कबूल करना एक तरह से मसाइब को दावत देना था। चुनांचे सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शोहर को अहले मक्का की चीरा दस्तियों का सामना करना पड़ा, यानी उनके मजालिम जो थे उन्होंने जो उन पर ढाए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और सितम की चक्की में पिसने वाले मुसलमानों के एक गिरोह को हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी, तो दीन की खातिर अपने वतन और अजीज़ो अकारब को छोड़ने के हबशा जाने वाले काफिला में ये जोड़ा भी शामिल हो गया। इस काफिला की तादाद में इख्तिलाफ है। सीरा इब्ने हशाम में मर्दों की तादाद 10, 11 और 12 मज़कूर है, और तारीख इब्ने खल्दून में 11 मज़कूर है। बाज़ सीरत नगारों के यहाँ इस काफिला में 16 अफराद शामिल थे, जिनमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं। दौरान हिजरत अल्लाह ताला ने सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बेटा अता किया, जिसका नाम सलमा रखा। उसकी कुनियत से अब्दुल्ला अबू सलमा कहलाए। ये 5 नबवी का ज़माना था। कुछ अरसा हबशा क़याम के बाद ये लोग दोबारा मक्का लौट आए, और फिर आपने जब इज्तमाई तौर पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मदीना की तरफ हिजरत की इजाज़त दी,
تو یہ دونوں میاں بیوی ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھنے لگے، اور یوں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو 2 ہجرتوں کا شرف بھی حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہجرت مدینہ کے لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جن کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، ان کا تصور کر کے انسان لرز اٹھتا ہے، یعنی کہ بہت تکلیف دہ لمحات تھے وہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہجرت مدینہ کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جب سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت مدینہ کی تیاری کی تو اپنے لیے ایک اونٹ کا بندوبست کیا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ کو اس پر سوار کر کے مہار پکڑ لی اور مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ جب انہیں میرے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے انہیں روکا اور کہا، یہ تیری خواہش ہے جس نے تجھے ہجرت پر مجبور کیا ہے؟ رہا معاملہ تیری زوجہ کا تو وہ کیوں گھر کو چھوڑے اور تو اسے شہروں میں لیے پھرے؟ اس پر انہوں نے اونٹ کی مہار ان کے ہاتھ سے چھین لی اور پیچھے اور مجھے پکڑ لیا۔ اس صورتحال سے بنو عبد الاسد بپھر گئے اور سلمہ کا رخ کیا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے پاس نہیں رہنے دیں گے جب تم نے اس کی بیوی کو شوہر سے چھین لیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے اہل قبیلہ نے میرے بیٹے سلمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے میرے قبیلہ والوں نے قابو کر لیا اور میرے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مجھے چھوڑ کر خود مدینے چلے گئے اور اس طرح ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب یہ میری حالت تھی کہ میں روز صبح اٹھ کر ابتح کے مقام پر آ جاتی اور شام تک وہاں بیٹھی روتی رہتی۔ کم و بیش 1 سال اسی حال میں گزر گیا، تان کہ ایک دن ایک شخص جس کا تعلق میرے بنو یعنی بنو مغیرہ سے تھا وہاں سے گزرا اور اسے میری حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے میرے قبیلے سے کہا، کیا تم اس بے بس عورت کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو؟ تم نے اسے خاوند اور بیٹے سے جدا کر دیا۔ چنانچہ میرے اہل قبیلہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو۔ اسی دوران بنو عبد الاسد اور میرا بیٹا بھی مجھے لوٹا دیا۔ میں نے اونٹ کا بندوبست کیا، بیٹے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر کے پیچھے چل دی۔ میں بالکل اکیلی تھی اور کوئی رفیق سفر نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کرے کہ مجھے کوئی رفیق سفر مل جائے تان کہ میں اپنے شوہر تک پہنچ جاؤں۔ جب میں تنیم میں پہنچی تو اتفاق سے میری ملاقات سیدنا عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، جو بنو عبدالدار کا بھائی تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابو امیہ کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ پوچھا، کیا تمہارا کوئی رفیق سفر نہیں؟ پھر اس نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مجھے لے کر روانہ ہوا پڑا۔ بخدا میں نے عرب بھر میں ایسا شریف النفس کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ جب منزل پر پہنچتا تو اونٹ کو بٹھاتا اور خود کو ایک طرف ہو کر درخت کے نیچے جا کر لیٹ جاتا، پھر جب کوچ کا وقت آتا تو اونٹ کے پاس آ کر کجاوا رکھتا اور ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا اور مجھے کہتا کہ سوار ہو جاؤ۔ جب میں سوار ہو چکتی اور اونٹ پر جم کر بیٹھ جاتی، عثمان بن طلحہ آتا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چل پڑتا، اور جب منزل آتی تو ٹھہر جاتا اور اسی طریقے سے چلتا رہا تان کہ ہم مدینے پہنچ گئے۔ جب قبا میں اس نے عمرو بن عوف کی بستی دیکھی تو کہنے لگا، تیرا خاوند یہیں ٹھہرا ہوگا، اور فی الواقعہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر میں اسی بستی میں اتر پڑی اور عثمان بن طلحہ وہاں سے مکہ کو لوٹ گیا۔ وہ اکثر کہا کرتی کہ میں نے کوئی ایسا خاندان نہیں دیکھا جسے قبول اسلام کے بعد اتنی تکالیف پیش آئی ہوں جتنی کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو پیش آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور خود میں نے بھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جیسا کریم النفس
رفیق سفر نہیں دیکھا۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں۔ مدینہ میں آ کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی معیت میں کسی حد تک پرامن زندگی گزارنا شروع کی، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد احد کا معرکہ برپا ہوا اور مسلمان اپنے تن من کی بازی لگانے کے لیے میدان کارزار کی طرف بڑھے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ہتھیار سجائے ہوئے میدان احد کی طرف روانہ ہو گئے اور بڑی بے جگری سے لڑے، اور دوران جنگ ان کے بازو میں ایک تیر آ کے لگا جو ابو سلمہ جشمی نے مارا تھا انہیں۔ جنگ سے واپسی پر وہ 1 ماہ تک اس کا علاج کرتے رہے، آخر کار وہ زخم اچھا ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو اسد سے جہاد کرنے کی والی جماعت کا امیر بنا کر قطن بھیج دیا۔ جب وہاں سے فارغ ہو کے واپس آئے اور 8 صفر 4 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن اس دوران احد والا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور اسی زخم کی شدت میں 8 جمادی الثانی 4 ہجری کو وفات پا گئے۔ سیدہ سلمہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کیا، پھر فرمایا جب روح پرواز کر جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، چنانچہ اہل خانہ واویلا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے اچھی دعا کیا کرو، فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے پروردگار ابو سلمہ کی مغفرت فرما، آخرت میں اس کے درجات بلند فرما، پسماندگان کا والی بن جا، اے رب العالمین ہماری اور اس کی بخشش فرما، اس کی قبر کو کشادہ کر کے نور سے بھر دے، آمین۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے سیدنا ابو سلمہ کا کہ ہمارے پیارے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے شوہر کی وفات پر گہرا صدمہ پہنچا، چنانچہ وہ بیان کرتی ہیں جب میرے شوہر سیدنا ابو سلمہ فوت ہو گئے تو یہ سوچ کر کہ وہ مسافر تھے اور ایک اجنبی علاقے میں فوت ہو گئے، میں نے خوب آہو بکا کی۔ اسی دوران ایک عورت میرے پاس مدینہ کے بالائی علاقے سے رونے کے لیے آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کیا تم اپنے گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہو جسے اللہ نے یہاں سے نکال دیا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں پھر میں اپنے شوہر پر نہیں روئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا غمگین رہنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ابو سلمہ کا نعم البدل مانگا کرو۔ سیدہ ام سلمہ سوچا کرتی تھیں کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے اچھا شوہر بھی مجھے مل سکتا ہے؟ چنانچہ وہ بیان کرتی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہہ کر یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اجر عطا فرمائے گا اور اسے اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ جب میرے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے سوچا کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے مجھے عزم کی
قوت دی اور میں نے یہ دعا پڑھی، چنانچہ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بحوالہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے ان للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہمیں اسی واقعے سے ملی ہے کہ کتنی فضیلت ہے یہ دعا پڑھنے کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ہمیں عطا فرما دیتے ہیں اگر ہم اس دعا کے ساتھ یہ بھی کہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے شوہر کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما۔ جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے مذکورہ دعا پڑھی، اور جب میں نے یہ کہنا چاہا کہ مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتی رہی۔ جب عدت گزر گئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پے در پے پیغام نکاح بھیجے، لیکن میں نے رد کر دیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو کوئی ولی یہاں موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اولیاء میں سے کوئی بھی، خواہ وہ غائب ہو یا حاضر، اسے ناپسند نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرا دو۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری بہنوں، اپنی بیویوں کو جو کچھ دیا ہے تمہیں بھی اس سے کم نہیں دوں گا۔ 2 چکیاں، 1 مشکیزہ اور چمڑے کا 1 تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس خلوت کے لیے تشریف لاتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی بیٹی زینب کو پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیتی تھیں، اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی واپس چلے جاتے تھے۔ پھر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو کہ سیدہ ام سلمہ کے رضائی بھائی تھے، ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے پیار سے کہا کہ یہ گندی بچی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رکھی ہے؟ پھر اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے چاروں کونوں میں نظریں دوڑا کر دیکھنے لگے، پھر بچی کے متعلق پوچھا کہ جناب یعنی زینب کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ آئے تھے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے یہ 3 مسائل بیان کیے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ میں 3 خصلتیں ہیں، میں عمر میں بڑی ہو گئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے بھی بڑا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں غیور عورت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت شرم کو دور کر دے۔ انہوں نے کہا، میرے بچے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ کتنی اچھی ہمیں مثال ملتی ہے، اور یہ مثال امہات المومنین کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کی حیات طیبہ ہے ان سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد سیدہ ام سلمہ کے ہاں 3 دن مسلسل قیام فرمایا، اور 3 دن کے بعد جب آپ جانے لگے تو سیدہ ام سلمہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، تیرا مقام میرے دل میں کم نہیں، اگر تم چاہو تو میں 7 دن تک آپ کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، لیکن اس صورت میں مجھے پھر دیگر ازواج کے پاس بھی 7 دن تک قیام کرنا ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے نکاح کیا تو 3 دن ان کے پاس قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے اہل خانہ کے سامنے اس میں کمی کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے، اگر تم چاہو تو میں 7 دن تمہارے ساتھ رہتا ہوں، لیکن اس صورت میں دیگر ازواج مطہرات کے پاس بھی 7 دن گزاروں گا۔ حرم نبوی میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خوش اسلوبی کے ساتھ چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے اچھا شوہر انہیں عطا کر دیا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس چلے جاتے تو سب سے پہلے سیدہ ام سلمہ کے پاس جاتے تھے۔ آپ انہیں یہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ وہ عمر میں دیگر ازواج مطہرات سے بڑی تھیں۔ اب سیدہ ام سلمہ کی فہم و فراست جو ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش اور بے مثال فہم و فراست سے نوازا تھا۔ بالخصوص دینی فہم میں وہ بہت آگے تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے جس دینی بصیرت کا اظہار کیا وہ ان کے معاملہ فہمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرض عمرہ مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کیا، لیکن مشرکین آڑے آ گئے اور انہوں نے مکہ جانے سے روک دیا۔ صحابہ کرام نے اس موقع پر جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو پسند کیا، چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین کے مابین صلح کی شرائط طے ہوئیں۔ مشرکین کی طرف سے صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص تمہارے پاس پہنچے، خواہ مسلمان ہی ہو، تو اسے ہمارے پاس واپس بھیجنا ہوگا۔ جب یہ شرط سامنے آئی تو مسلمانوں نے تعجب سے کہا، واہ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو مشرکین کی طرف واپس کر دیا جائے؟ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھیں کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو بیڑیوں میں جکڑا ہوا مکہ معظمہ کی نشیبی علاقے سے مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ سہیل بن عمرو نے جب اسے دیکھا کہ اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تو ہمارے حوالے کیجئے، یہ صلح کی ہماری پہلی شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو صلح کا معاہدہ مکمل نہیں ہوا، یہ پہلے ہی ہمارے پاس پہنچ گیا ہے۔ سہیل بن عمرو نے کہا، اس کے بغیر صلح کی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رہنے دیجئے، آئندہ تمہاری شرط پر عمل ہوگا۔ اس نے کہا، یہ ہو نہیں سکتا، اسے ہر صورت ہمارے سپرد کرنا ہوگا۔ بات کو آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سیدنا ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمانوں، کیا اب مجھے مشرکین کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جبکہ میں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں؟ کیا تم میری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے کہ مجھے انہوں نے بہت اذیت دی ہے؟ اسے واقعی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں المناک اذیت سے دوچار کیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن
वाकई बातिल पर है। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर हम अपने दीन के बारे में इतनी नरमी और कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लिहाजा मैं अल्लाह तआला की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसके बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। उनसे कहा, ए अबू बकर, क्या ये अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, ये वाकई अल्लाह तआला के सच्चे नबी हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं है? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्यों नहीं, बिल्कुल हम हक पर हैं और हमारा दुश्मन बातिल पर है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो फिर हम अपने दीन के बारे में इतनी कमजोरी और नरमी क्यों दिखा रहे हैं? उस पर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए उमर, वो अल्लाह तआला के रसूल हैं और वो अल्लाह तआला की नाफरमानी नहीं कर सकते। वो वही कुछ कर सकते हैं जिसका उन्हें अल्लाह तआला हुक्म देता है। सुभान अल्लाह। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फतह मक्का, ग़ज़वा हुनैन, मुहासरा ताइफ और हिज्जतुल विदा के असफार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीके सफर थीं। जंगे खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब थीं कि खंदक की खुदाई के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अशार पढ़े उनके बारे में उनसे जो बेहतर कोई नहीं बता सकता। सैयदा उम्मे सलमा चूंकि मुख्तलिफ ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीके सफर रह चुकी थी, इसलिए जंगी अमूर में बहुत मामला फहम थी। चुनाचे जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जंगे जमल की जानिब रवाना होने का इरादा किया तो सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनकी जानिब ये खत लिखा। उम्मे सलमा ज़ोजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जानिब, मैं बारी ताला की हम्दो सना बयान करती हूँ, जिसके अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते होते कि ख़वातीन जहाद की जिम्मेदारियां उठा सकती हैं तो आप ज़रूर आपको उसकी इजाज़त मुरहमत फरमा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में किसी भी किस्म के इजाफे से मना फरमा दिया था। अगर दीन का सतून किसी एक जानिब झुक जाए तो ख़वातीन उसे सीधा नहीं कर सकती, अगर फट जाए तो उसे कभी दुरुस्त नहीं कर सकती। औरतों का जहाद यही है कि वो नजरें झुका कर रखें, पर्दे का सख्ती से एहतमाम करें और अपने दामन समेट कर चलें। क्या तुम उस पर्दे का ख्याल नहीं करोगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सौंपा था? अपने पर्दे को लाजिम पकड़ो, घर का सहन तुम्हारे लिए मजबूत किला है। उम्मत की फलाह भलाई का काम तुम घर रहकर ज्यादा अच्छे अंदाज से कर सकती हो। जी, तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो अहम उनसे मरवी रवायात हैं उनके फ़क़ही मसाइल के बारे में, वो कुछ इस तरह से हैं कुरान और हदीस की रोशनी से। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से 387 अहादीस मरवी हैं। सुभान अल्लाह। उनमें से 29 अहादीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हैं। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक फ़क़ीहा सहाबिया थीं। उनसे बहुत सी अहम फ़क़ही मसाइल पर रवायात मरवी हैं और बाज़ फ़क़ही मसाइल में उनसे मरवी रवायात को मरकज़ी हैसियत हासिल है। चंद रवायात मुलाहिज़ा फरमाएं। सैयदा उम्मे सलमा से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं ऐसी औरत हूँ कि मुझे अपने सर के बाल ज्यादा लंबे होने की वजह से चोटी बनाकर रखने पड़ते हैं, तो क्या गुस्ल करते वक्त उन्हें जरूर खोला करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए यही काफी है कि इस पर 3 मरतबा अच्छी तरह पानी बहा लो। सुभान अल्लाह। ये रवायत इस मसला पर वाज़े है कि औरत दौरान गुस्ल अपने सर की मिंडियां ना भी खोले तो जायज है, यानी अगर वो जो छोटी छोटी मिड्डियां की बाज़ औरतें करती हैं तो उसको खोले बगैर भी बालों को गीला किया जा सकता है।
سیدہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور کسی شخص کا قربانی کا ارادہ ہو اسے اپنے سر کے بال یا جسم کے کسی حصے کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ حدیث اس مسئلہ پر واضح دلیل ہے۔ ذو الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد قربانی کا ارادہ رکھنے والا اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچی تو بیمار تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے رہتے ہوئے طواف کر لو۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اس روایت میں بیمار آدمی کے لیے سوار ہو کر طواف کرنے کی رخصت کا بیان ہے۔ سیدہ ام سلمہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میری بہن میں کوئی دلچسپی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ سے نکاح کر لیں، کیا آپ اس سے نکاح کر لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں آپ کی اکیلی بیوی تو ہوں نہیں، اس لیے اس خیر میں میرے ساتھ جو لوگ شریک ہو سکتے ہیں میرے نزدیک ان میں میری بہن سب سے زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے وہ حلال نہیں ہے کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے لیے حلال ہوتی تب بھی میں اس سے نکاح نہ کرتا کیونکہ مجھے اس کے باپ ابو سلمہ کو بنو ہاشم کی آزاد کردہ لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ بہرحال تم بہنوں اور بیٹیوں کو میرے سامنے پیش نہ کیا کرو۔ یہ حدیث اس بارے میں صریح ہے کہ نسبی رشتوں سے جیسے حرمت ثابت ہوتی ہے ویسے ہی رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، رضاعی رشتے بھی کتنے اہم ہیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی جھوٹا شخص دوسرے کی نسبت اپنی دلیل ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کر دے کہ میں اس کی دلیل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اس لیے یاد رکھو میں جس شخص کی بات تسلیم کر کے اس کے بھائی کی کہ کسی حق کا اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں تو سمجھ لو کہ میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ نہ لے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی اگر غلطی سے غاصب کے حق میں فیصلہ دے دے تو غاصب کے لیے غصب شدہ مال حلال نہیں ہو جاتا۔ سیدہ ام سلمہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں انہیں بھوسا دے دیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت نے سیدہ ام سلمہ سے پوچھا کہ میرا شوہر روزے کی حالت میں مجھے بھوسا دیتا ہے جبکہ میرا بھی روزہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے روزے کی حالت میں بھوسا دیتے ہیں اور میں بھی روزے سے ہوتی ہوں۔ سیدہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کا گوشت تناول فرمایا، اس دوران سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔
آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، یہ بتائیے کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جبکہ وہ پانی دیکھے۔ اس پر سیدہ ام سلمہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر بچہ اپنی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اگر وہ ایسی کیفیت سے دوچار ہو تو اس پر غسل واجب ہے۔ سیدہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو 3 دن ان کے پاس قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمہارے اہل خانہ کے سامنے اس میں کمی کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے، اگر تم چاہو تو میں 7 دن تمہارے پاس رہتا ہوں، لیکن اس صورت میں ازواج مطہرات کے پاس بھی 7 دن گزاروں گا۔ شادی کے بعد شوہر دیدہ کے پاس 3 دن اور کنواری کے پاس 7 دن قیام کیا جائے۔ سیدہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں پر کچھ خرچ کروں تو کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ کیونکہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ میرے بھی بچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم ان پر جو خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ بیوی اپنے شوہر اور اس کے بچوں پر اگر چاہے تو صدقہ کر سکتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہمیں اس سے معلوم ہوئی ہے کہ بیوی اپنے جو سابقہ شوہر اور اس کے بچوں پر صدقہ کر سکتی ہے، صدقے کے انہیں کچھ بھی رقم دے سکتی ہے۔ عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال نکال کر دکھایا جو مہندی اور وسمہ سے رنگا ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ وسمہ جو ہے اس کو بطور خضاب استعمال کرنا درست ہے۔ سیدہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، اس وقت ایک لڑکی ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی کنگھی کرنے والی سے فرمایا، میرے سر کے بال لپیٹ دو۔ اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، عورتوں سے نہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اری کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس نے ان کے بال سمیٹے اور اپنے حجرے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا، سنو، ایک گروہ میری طرف آتا ہوا اور اس طرف ہٹا دیا جائے گا جیسے بھٹکے ہوئے اونٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں آواز دے کر کہوں گا، کہاں جا رہے ہو؟ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ میں کہوں گا، یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بدعتی آدمی نیک اعمال ہونے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جنہوں نے دین تبدیل کیا۔ اور اختتام پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ وفات جو ہے اس سے متعلق ہے کہ ان کی تاریخ وفات میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں اس کو 58 ہجری کو سن و سال قرار دیا ہے۔ ابو نعیم کے ہاں انتقال کا سال جو ہے وہ 66 ہجری ہے۔
علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصابہ میں اسی کو راجح قرار دیا ہے، جبکہ طبقات ابن سعد میں جو ہے 59 ہجری کا ذکر ہے۔ طبقات کے مطابق اگر وفات 59 ہجری کی ہے تو بوقت وفات آپ کی عمر 86 برس تھی تقریباً۔ آپ کے جنازہ کو بقیع الغرقد میں لایا گیا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت معلومات ہیں، میرے بھی علم میں اضافہ ہوا اور آپ کے بھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی حیات طیبہ کو اچھے طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔